अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ ज़ुमर शहबाज का नावल राह कामिल की पहली किस्त आपको पसंद आई होगी। चलो शुरू करते हैं आज की दूसरी किस्त। अर्ज़म अपने घर जा चुका था और अपनी अम्मी को उसने आज की सारी बात बताई। हरीम की और नूरे जन्नत के मुतालिक। शाइस्ता ने अर्ज़म से कहा, बेटा तुम पहले सब कुछ अच्छे से जान लो, देन तुम अपना एक्शन लेना। जी मम्मा। अर्ज़म ने अपनी मम्मा की बात मानते हुए कहा। अगला दिन चढ़ा और वो दिन था जिस दिन नूरे जन्नत से इंक्वायरी करनी थी। अर्ज़म अर्ज़म ने ऑर्डर दिया कि जाओ कैदी नूरे जन्नत को जल्दी से इंक्वायरी रूम में बिठाओ। हरीम इस वक्त थाने में मौजूद थी। भाई वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। अच्छा अब ये इंक्वायरी की बात ही पता चलेगा। लेकिन आप मेरा यकीन करें, हरीम जैसे अर्ज़म को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। कमरे में लाइट्स ऑफ थी, नूरे जन्नत के हाथ कुर्सी के पीछे बंधे हुए थे और कमरे के ऊपर वाली दीवार पर एक छोटा सा बल्ब था जिससे सिर्फ नूरे जन्नत और इसके सामने वाली कुर्सी नज़र आ रही थी। नूरे खौफ में बैठी थी और इसको डर भी लग रहा था और नहीं भी। हरीम की ज़िद पर हरीम कमरे के बाहर खड़ी रही और SHO अर्ज़म ज़ावियर अंदर आया। नूरे इस वक्त ज़मीन पर देख रही थी और ख़ुद को बेबस नहीं महसूस कर रही थी, लेकिन वो खामोशी से बैठी थी। जी तो मैडम। अर्ज़म ज़ावियर के ये कहने पर फ़ौरन नूरे जन्नत ने ऊपर देखा। नूरे की काली रात जैसी आंखें इसकी भूरी आंखों से जा टकराई थी। नूरे हयादार थी, नज़रें फेर ली तो अर्ज़म ने भी ऐसा ही किया। अर्ज़म कुर्सी पर आकर बैठ गया और पुलिस वाला डंडा अपने हाथों में जकड़ लिया। आप पर कत्ल का केस है। नूरे ने एटीट्यूड से आंखें घुमाई। जानती हूँ मैं, और ये कहकर दोबारा ज़मीन पर देखने लगी। अर्ज़म ने हैरत से नूरे की तरफ देखा कि क्या है ये लड़की, पागल है? तुम एक पुलिस वाले को एटीट्यूड दिखा रही हो? नूरे ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, या इसके पास जवाब था ही नहीं शायद। सीधी तरह बताओ मुझे, तुमने अपने भाई को क्यों मारा? वो सख्ती से इससे बात कर रहा था। मैंने नहीं मारा, और ख़ुद बताए मैं भला क्यों अपने भाई को मारने लगी? क्योंकि तुम सारी जायदाद लेना चाहती थी, है ना? ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, वो बोली। तो फिर तुमने गुंडे क्यों भेजे? मैंने नहीं भेजे थे, सब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे। ख़ासे अक्लमंद ज़ाहिर होते हैं, लेकिन लगता है कि अक्ल इस्तेमाल नहीं करते आप। मैं तो ऑफ़िस जा रही थी, हरीम और जहांज़ेब ने मुझे छोड़ने का कहा तो मैं चली गई इनके साथ, और मुझे ड्रॉप करने के बाद तो गुंडे ने इसको मारा। वो ये अल्फाज कहकर रो दी, हमारे थाने में हम मार मार कर भी सच निकलवा लेते हैं। आंसू अभी ना निकालो, अभी तो आपको टॉर्चर नहीं किया गया। तुम लोग मुझे टॉर्चर करो या ना करो, मैं आखिरी दम तक यही कहूँगी कि मैंने नहीं मारा। वो शिद्दत से अपनी पूरी कुव्वत से चीखी थी। अर्ज़म फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और कहा, खबरदार, खामोश। इसका लहजा निहायत ही संजीदा और सख्ती वाला था। नूरे खामोश हो गई। वो डर गई थी, जैसे इस 6 फुट 2 इंच लंबे आदमी को अपने सामने यूं खड़ा देखकर, वो भी गुस्से से बड़ी सुर्ख आंखों में। लेकिन नूरे फिर भी खामोश न हुई, क्योंकि वह जब भी डरती थी तो मज़ीद गुस्सा होती थी, और ये इसकी फितरत में शामिल था। तुम खुद को क्या समझती हो? अर्ज़म ने टेबल पर हाथ रखा और पूछा। एक मज़लूम इंसान जिसको एक झूठे केस में रिश्वत की बिना पर अंदर किया गया है, और अब इसको मेंटली टॉर्चर करके झूठे केस को सच मानने पर अमल दरामद करने का कहा जाएगा। मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। अर्ज़म नूरे के सामने पड़े टेबल पर, जिस पर उसका हाथ था, थोड़ा झुका और कहने लगा, मैं रिश्वत लेने और देने वाले पर लानत करता हूँ, और ख़ुद ऐसा काम करने का सोच भी नहीं सकता। मुझे वजाहत मत दो, इतने सच्चे हो तो यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया। नूरे जन्नत इस वक्त बेहद प्यारी लग रही थी, क्योंकि रोते वक्त इसकी भूरी आंखें और लंबी पलकें गीली होकर इसकी आंखों को मज़ीद बड़ा और सैराब कर देती कि देखने वाला तैराकी ही क्यों ना करे। और अर्ज़म भी इसके रोते हुए और गुस्से के चेहरे को देखकर हैरान हो रहा था, क्योंकि अर्ज़म को वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसको यूँ देखकर अर्ज़म ने मज़ीद इंक्वायरी ना मज़ म इसको यूँ देखकर अर्ज़म से मज़ीद इंक्वायरी न हो पाई। लेकिन न जाने इसको ये महसूस हुआ कि ये सच कह रही है, क्योंकि वो लोगों को बहुत अच्छे से जान सकता था। अर्ज़म उठा और बाहर चला गया, और बाहर जाकर ऑर्डर दिया कि जाओ उस लड़की को बाहर लेकर आओ, यानी कि इसकी जेल में
حریم ارزم کے کمرے سے باہر آنے پر فوراً دوڑ کر اس کے روم میں گئی اور ارزم کو دیکھنے لگی۔ ارزم جیسے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ مجھے ساری بات بتاؤ، ارزم نے کہا۔ کہ کون سی؟ کہ کیا ہوا تھا نورے کے ساتھ؟ بتاؤ حریم۔ حریم بتانا شروع ہوئی۔ چلو بی بی اس کمرے میں، مجھے گھر جانا ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ نور نے بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی، چل چل اندر۔ اس وومن پولیس نے اس کو اندر کیا اور نور سلاخوں کو پکڑ کے بے بسی کے عالم میں بیٹھ گئی۔ اور نور سو چکی تھی، اب دنیا ادھر سے ادھر کیوں نہ ہو جائے، میرے جہان زیب کے قاتلوں کو ضرور سزا دلواؤں گی، وہ جو کوئی بھی ہے بخشا نہیں جائے گا۔ اچھا تو یہ سب ہوا تھا، ارزم نے افسوس سے کہا۔ حریم کی بتائی ہوئی ساری بات سن کر حریم نے حیرانی سے پوچھا، بھائی لیکن آپ نے یہ سب کیوں مجھ سے پوچھا؟ کچھ نہیں، بس میں ویسے ہی، تم جاؤ۔ ارزم نے آرڈر دیا تھا جیسے، لیکن بھائی ٹارچر نہیں، ہم ابھی ایسے قدم نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن حریم کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ جاؤ، ارزم نے سختی سے بولا۔ وہ فوراً چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک ان نون کال آئی۔ جی کون؟ ارزم نے پوچھا۔ میں سفینہ بیگم۔ سفینہ بیگم وہی نورے کی ماں؟ نہیں، سوتیلی ماں۔ او اچھا۔ اب اس کو خود سمجھ آنا شروع ہوا اور ارزم نے فوراً موبائل کی ریکارڈنگ آن کی۔ ہاں تو سنا ہے تم رشوت نہیں لیتے؟ جی آپ نے درست سنا ہے۔ ارزم خاموشی سے سن کر سوچ سمجھ کر جواب دے رہا تھا۔ سنو، میں تمہیں پورے 2 لاکھ دوں گی۔ کس لیے؟ ارزم جیسے سفینہ بیگم سے گلوانا چاہ رہا تھا، نور جنت کو اندر رکھنے کے لیے۔ اس پر ایسے پرچے ڈالو یا کیس کرو اور اس کو پھانسی دو یا عمر قید۔ جھوٹا وکیل میں کروا لوں گی، اب بس تم سے سودا کرنا باقی ہے۔ لیکن آپ کی بات کیوں مانوں؟ اور ویسے بھی بقول آپ کے قتل نور جنت نے کیا، تو آپ کیوں مجھے وضاحت دے رہی ہیں؟ جو کہہ رہی ہوں وہ سنو، فوراً اس پر پرچے بے شمار کرو اور اس کو ہمیشہ جیل کی سلاخوں میں رکھو۔ اس دفعہ سفینہ بیگم سختی سے بولی تھی۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ شاباش، پیسے مل جائیں گے تمہیں، اوکے۔ ارزم نے فوراً فون بند کیا اور حریم کو کال لگی۔ حریم نے کال اٹینڈ کی۔ جی ارزم بھائی۔ حریم، تم مجھے میمی کیفیٹیریا پر ملو۔ لیکن کیوں؟ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ ارزم نے کال کاٹی۔ اب وہ دونوں حریم اور ارزم آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ہی ارزم کو اس کے دوست کی کال آئی۔ مبارک ہو، مبارک۔ کیوں، کیا ہوا؟ ارزم نے بولا۔ یار تیری پروموشن ہو گئی ہے، تو اب SHO نہیں رہا، SP بن گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ارزم نے ایک ہی سانس میں بولا۔ کیفیٹیریا میں ایک نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنی تھی۔ ارزم نے ویٹر کو بلایا اور اس کے ساتھ نماز والی جگہ پر گیا اور جا کر شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ بھائی آپ کہاں گئے تھے؟ حریم نے حیرت سے پوچھا۔ میں آرڈر دینے گیا تھا۔ اچھا آپ بتائیں مجھے، آپ نے کیوں بلایا ہے یہاں پر؟ سنو، جب تم نے مجھے سارا معاملہ بتایا تھا تو یہ بتاؤ، عادل صاحب کشمیر میں ہیں، تو کیا تمہیں ان کے گھر کا ایڈریس معلوم ہے؟ نہیں، لیکن اگر نور جنت چھوٹ جائے جیل سے تو میں خود اس کو کشمیر میں کسی ہوٹل لے جاؤں گی اور ہم کسی طرح ان کا ایڈریس ڈھونڈ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تم جلدی سے آؤ، ضمانت کراؤ۔ کیا واقعی؟ ہاں، ایکچولی میرا تبادلہ ہو رہا ہے واپس کشمیر میں امی کو لے کر کشمیر جا رہا ہوں، اور تم ضمانت کرواؤ اور فوراً سے پہلے کشمیر پہنچو۔ جی بھائی۔ حریم کی تو خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی۔ کل تھانے آنا اور ضمانت کروانا۔ جی بھائی۔ ارزم اور حریم دونوں چائے پی کر گھر کو چلے گئے۔ اگلی صبح حریم فوراً تھانے پہنچی۔ السلام علیکم ارزم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ حریم تم صبح ہی آ گئی؟ جی بھائی، مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ حریم نے ضمانت کروائی اور نورے کو جیل کی سلاخوں سے باہر پا کر خوشی سے رونے لگی، اور نور جنت نے دوڑتے ہوئے حریم کو گلے لگایا اور تقریباً 10 منٹ تک نور حریم کو گلے لگا کر روئی۔ اور ارزم جو کہ تھانے سے جا رہا تھا، تبادلہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ کھڑا ہو کر دونوں کی دلی محبت دیکھ کر خوش بھی ہو رہا تھا اور اس کی آنکھ میں اچانک سے نم بھی ہوئی، لیکن اس نے فوراً سے صاف کیا اور دونوں کے پاس گیا اور شائستگی سے بولا، چلو اب بس بھی کرو، نہیں تو اگر سفینہ بیگم کو معلوم ہو گیا تو۔ حریم اور نورے نے ایک دوسرے کو چھوڑا اور پیچھے ہٹی۔ نورے کو ویسے بھی کسی اجنبی شخص سے بات کرنا پسند نہ تھا۔ وہ پھر سے اس کو دیکھ کر ویسی ہی آنکھیں گھمانے لگی جیسے انکوائری کے وقت گھما رہی تھی۔ ارزم نے اس کو دیکھا اور
حیرانی اس کے چہرے پر ظاہر ہوئی۔ حریم چلو اب جاؤ، اللہ تم دونوں کی مدد کرے، اور ہاں کبھی میری ضرورت پڑے تو بندہ حاضر ہے۔ ارزم ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ نور جنت بولی بندہ حاضر برا آیا۔ وہ اپنی طرف سے تو آہستہ بولی تھی لیکن ارزم سن چکا تھا اور وہ ہنسی دبا کر ہنسی روکنے لگا، لیکن بعد میں اس کو غصہ بھی آیا تھا، لیکن اس نے کنٹرول کیا اور وہ یہ سب اپنی گاڑی میں بیٹھے اور کشمیر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ہاں بڑی آئی خود کو کیا سمجھتی ہے؟ ایٹیٹیوڈ تو دیکھیں ان میڈم کا، ایک تو میں ان کی مدد کر رہا تھا اور ان کا یہ رویہ دیکھو جی۔ چلو ویسے یہ کسی بلا سے کم نہیں تھی، ایک پولیس والے کو بھی نہ چھوڑا، اس سے بھی بدتمیزی کر رہی تھی۔ وہ تو میں ہی اچھا تھا جو غصہ پی گیا، نہیں تو کوئی اور دوسرا ہوتا نا اندر ہی رکھتا اس کو۔ ارزم گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سب کہہ رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی فرق نہ تھا، وہ معمولی طور پر سوچ رہا تھا۔ نورے نے کہا، کیا ہوا تمہیں بھوتنی؟ حریم نے ہنس کر پوچھا۔ تمہارا 2 نمبر کزن تھا نا یار یہ، وہ ایک قاتل بندے کو مار کر نکلا تو کیا لگ رہا تھا؟ حریم نے نورے کو حیرت سے دیکھا، اس کو کچھ اور لگا تھا، مطلب؟ یعنی آستینوں کی کف چڑھی ہوئی، بال خراب تھے مگر اچھے لگ رہے تھے۔ حریم بات کاٹتے بولی، اب ایسا بھی نہیں ہے، خوفناک جن لگ رہا تھا۔ نورے نے فوراً کہا، ہاں حریم ہنسی، یار ایسے تو نہ کہو، ہمارے خاندان کا سب سے ہینڈسم ہے یہ۔ ویسے کیا خیال ہے؟ حریم نورے کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ چلو پاگل، زیادہ شوقی نہ ہو، کہاں میں اور کہاں وہ، نورے اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ ہاں تم بھوتنی اور وہ جین، یہ کہہ کر حریم اور نورے ہنسنے لگی۔ حریم دھیان سے ڈرائیو کرو، آگے خطرناک راستے ہیں، نورے نے حریم کو سمجھایا۔ اچھا میں دیکھ ہی رہی ہوں نا۔ وہ دونوں اب کشمیر پہنچ چکی تھی اور ان کا اسٹے ہوٹل میں تھا۔ اب کافی رات ہو چکی تھی اور ویسے بھی نومبر کا مہینہ تھا، سردی بھی خوب تھی۔ اب دونوں سو چکے تھے۔ ارزم کا کشمیر میں گھر تھا کیونکہ وہ پہلے بھی کشمیر میں SHO کی نوکری کر چکا تھا اور اب وہ SP کی نوکری کرنے جا رہا تھا۔ ارزم کو کال آئی۔ ہیلو، حریم نے کہا۔ السلام علیکم۔ حریم کے ہیلو پر ارزم نے کہا تو حریم شرمندہ ہو گئی۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ خیریت سے پہنچ گئے؟ ہاں پہنچ گیا۔ اچھا اور کچھ نہیں، بس یہی پوچھنا تھا۔ اچھا چلو فون بند کرو۔ اوکے اللہ حافظ۔ دفعہ دور پاگل سٹھیایا ہوا، حریم یہ کہہ رہی تھی اور نورے پاس بیٹھی تھی جو کہ لاؤڈ اسپیکر پر بات سن کر پاگلوں کی طرح پیٹ پکڑ کے ہنسنے لگی۔ باز آ جاؤ، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی نورے۔ ہاں اس ارزم کا تو پھاڑ نہیں سکی، کوئی نہیں، میرے ایلڈر بردر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں بھائی کچھ نہیں ہوتا، نورے کہہ کے اٹھی۔ اب دونوں ناشتہ بنانے لگی۔ اب وہ دونوں ناشتہ کر رہی تھی کہ نورے کو اچانک سے خیال آیا، حریم ہاں ایک بات تو بتاؤ، مجھے جیل سے نکلوایا کیسے؟ میں پاگل؟ میں نے تو پوچھا ہی نہیں، ضمانت کروا کر پاگل، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں، لیکن سفینہ بیگم؟ اچھا وہ ویسے یار یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، ایسا کیا ہوا جو تمہارے عجیب سے کزن نے مجھے چھوڑ دیا؟ ہاں یار یہ تو میں نے بھی نہیں پوچھا۔ ہاں عقل ہو تو پوچھو نا یار، بھائی فون پر تو ایسی ہی بات کرتے جیسا بھوکا شیر، ابھی فون سے نکل کر چبا جائے گا۔ اچھا ویسے پھر بھی کبھی ملاقات ہوئی تو ضرور پوچھوں گی میں، حریم نے کہا۔ اوکے نورے نے حریم کو کہا، سنو ہاں اب ہمیں کسی SP سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ ہاں تم صحیح کہتی ہو۔ اب وہ دونوں تھانے جانے لگی عادل صاحب کے گھر کا ایڈریس نکلوانے، ابھی تک SP صاحب نہیں آئے۔ ہاں یار چلو بیٹھ کر ویٹ کر لیتے ہیں۔ وہاں ایک لڑکا کمرے میں داخل ہوا جس نے فیس ماسک لگا رکھا تھا، بلیک کلر میں۔ وہ آ کر بیٹھا اور نورے جیسے اس شخص کو گھورنے لگی۔ السلام علیکم، حریم نے کہا۔ وعلیکم السلام، اس شخص نے کہا۔ نورے کو آواز جانی پہچانی لگی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ یہ ماسک اتاریں گے؟ نورے نے ناسمجھی میں یہ بات کر دی۔ کیا کہہ رہی ہو پاگل؟ حریم نے ہلکی سی آواز میں نورے جنت کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ یار مجھے یہ شخص جانا پہچانا لگ رہا ہے، کہیں یہ وہی تمہارا عجیب سا کزن تو نہیں؟ نورے جنت نے بھی سرگوشی کی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو SHO ہے اور ہم SP کے پاس آئے ہیں۔ محترمہ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ وہ ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ باہر سے ایک سپاہی آیا اور اونچی آواز میں بولا، سر ارزم باہر ایک صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا میں آتا ہوں۔ ارزم نظریں جھکا کر باہر چلا گیا اور نورے نے حریم کے کندھے پر تھپڑ مارا اور کہا،
مینٹل، تجھے اپنے خاندان کے وفد کا ہی پتہ نہیں، تو کیا میرا ساتھ دے گی؟ اوہ اچھا، واقعی سوری، مجھے نہیں پتہ تھا، لیکن ہم تو ایس پی کے پاس آئے ہیں، اور یہ تمہارا 2 نمبر کزن SHO نہیں تھا حریم؟ ارزم سن چکا تھا پیچھے کھڑا۔ یار پتہ نہیں، ہاں ویسے کہیں انہوں نے 2 نمبری تو نہیں کی ہوگی کوئی 2 نمبری اور آ گیا ہوگا ادھر۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ حریم کی نظر ارزم پر گئی اور اس نے زور سے کھانسا، تو نورے نے بھی مڑ کر دیکھا تو وہ دیکھ کر ایسا چپ کر گئی جیسے کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ بھائی آپ، جی میں کیا کہہ رہی تھی آپ کی دوست؟ کچھ نہیں، وہ تو بس کہہ رہی تھی کہ، ارزم بات کاٹتے ہوئے بولا، ہاں کہ میں ایک 2 نمبر ہوں۔ نہیں بھائی، اچھا بولو کیا کام ہے پھر میرے متھے کیوں لگی ہے وہ؟ سڑی ہوئی آواز میں بولا، بھائی وہ ہم کو ایک ایڈریس نکلوانا تھا۔ کس کا؟ نورے کے بابا کا۔ اچھا 2 نمبر؟ اس کے 2 نمبر کہنے پر نورے جنت کا قہقہ نکلا۔ بہت مشکل سے اس نے ضبط کیا۔ ارزم فوراً سمجھ گیا کہ یہ اس کے 2 نمبر کہنے پر ہنسی ہے۔ میں نے تم دونوں کا کام نہیں کرنا، جاؤ یہاں سے۔ کیوں بھائی؟ اپنی دوست کو نا تمیز سکھاؤ پہلے، اور پھر آنا، جاؤ یہاں سے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں جاؤ، وہ زور سے چلایا۔ وہ دونوں اٹھ کر چلی گئی۔ یار تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم ہنسی کیوں؟ اب کون کرے گا کام؟ وہ تو بھائی نے فوراً کر دینا تھا۔ یار نورے تم بھی نا، بھائی نے اچھا خاصا کام کر دینا تھا۔ اچھی بات ہے، ہم بھائی سے کروا لیتے تھے، اب کون کرے گا؟ نورے شرمندہ ہوگی۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، ان کو 2 نمبر کیوں کہتی ہو؟ یار حریم تمہاری کزن نے مجھے کیسے چھڑوایا ہے، جب کہ اس کے پاس کوئی مقصد ہی نہیں تھا چھوڑنے کا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، اس لیے شاید میں اس کو 2 نمبر کہتی ہوں۔ جو نور تم بھی نا، اب اتنا کھجل خوار ہونا پڑے گا۔ اچھا چھوڑو نا، نورے نے کہا، تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی نورے۔ اگلی 2 راتیں گزر گئی۔ نورے میں پچھلے 2 دنوں سے ٹرائی کر رہی ہوں، مختلف تھانوں میں بھی گئی، لیکن میں کیا کروں؟ حریم کو اپنی تائی کے یاد آنے لگے۔ تمہیں یاد ہے نا امین کی شادی ہے اس اتوار کو، اور تم آؤ گی حریم کو جیسے نورے کے کاموں میں شادی بھول چکی تھی۔ اچھا میں ضرور آؤں گی۔ اس نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ کون تھا؟ نورے نے برتن دھوتے ہوئے ایک سرسری سی بات کرتے ہوئے کہا، تائی تھی، امین کی شادی پر آنے کا یاد کروا رہی تھی۔ کہاں پر رہتی ہے تمہاری تائی؟ یار وہ یہی کشمیر میں رہتی ہے۔ اچھا کبھی تم نے ذکر تو نہیں کیا؟ ہاں کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ یار وہ ارزم بھائی ہے کہ بہن ہے؟ ریئلی؟ ہاں بٹ سوتیلی۔ اچھا تمہارا کزن آئے گا؟ نورے نے تعجب سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک قسم کی ان کی بہن ہی تو ہے، وہ آئیں گے ہی، اور تم بھی۔ نورے کیسی باتیں کرتی ہو؟ نہیں مجھے لگا وہ سوکن کی بیٹی ہے تمہارے ارزم بھائی کی مما کی، تو کیا وہ ارزم کو جانے دیں گی؟ ہاں میری تائی اور ان کی سوتن میں کوئی اتنی لڑائی والا مسئلہ نہیں تھا، وہ مل کر ہی رہ لیتی تھی، بڑی اچھی سوتنی بھی تھی بھائی۔ تم بھی شادی پہ چلنا میرے ساتھ۔ حریم نے نورے کو ساتھ چلنے کے لیے انسسٹ کیا۔ نہیں یار میرا وہاں پر کیا کام، مجھے ویسے بھی بہت ٹینشنز ہے یار، میں اکیلی کیا کروں گی، میری اب تو اتنے خاندان میں بنتی بھی نہیں، تم آ جاؤ نا، مزے آئے گا۔ حریم کے بار بار انسسٹ کرنے پر نورے مان گئی۔ اتوار کا روز آ چکا تھا اور وہ دونوں تیار ہو کر شادی پر گئی۔ یہ کون ہے؟ تائی نے پوچھا حریم سے۔ یہ میری دوست ہے، حریم نے نورے کو اپنی تائی سے انٹروڈیوس کروایا۔ نور حریم کو سائڈ پر لے جا کر بولی، یہ بتاؤ تمہارا جو 2 نمبر کزن ارزم غصے کا تیز ہے؟ ہاں بہت زیادہ، اور تم جانتی ہو۔ اب ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ حریم نے کہا، ویسے ہی۔ چلو تم یہاں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ حریم نے نورے سے پوچھا۔ یار شادی ہال کافی پیارا لگ رہا ہے، وہی دیکھنے جا رہی ہوں۔ اوکے تم جاؤ، میں مہمانوں کو دیکھ لوں، حریم کہتے ہوئے چلی گئی۔ اور نور نے راستہ صاف پایا تو تھوڑا آگے گئی جہاں حریم کا وہ ہینڈسم والا کزن کھڑا تھا۔ نور اس کے پیچھے کھڑی ہوئی اور کہنے لگے، ایکسکیوز می؟ جی ارزم کہتے ہوئے مڑا۔ تم؟ حیرانگی سے پوچھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اور لیٹ می گیس، تمہیں یہاں حریم لائی ہے نا؟ جی مجھے حریم ہی لائی ہے۔ ویل بیٹھو جا کے اب تم، ایکچولی مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ ارزم جو کہ وہاں سے جانے ہی لگا تھا دوبارہ مڑا۔ اس نے اپنے سینے پہ شہادت کی انگلی رکھی اور کہا، مجھ سے تم نے بات کرنی ہے؟ کہیے۔ ارزم نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا، وہ آئی ایم سوری۔
مجھے آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. ایک تو نور اتنی حسین لگ رہی تھی اس گلابی رنگ کے جوڑے میں، اور وہ اس سے یوں معافی مانگ رہی تھی، اس کو اس نے معاف کر ہی دیا. اچھا اور کچھ؟ ارزم نے نورے کو کہا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ارزم کا سارا غصہ ختم ہو چکا ہو. ارزم کے یہ الفاظ کہنے پر نورے کے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگی. اچھا آپ کو آواز نہیں آئی؟ ارزم نے اس کو چھیڑتے ہوئے بولا. کتنے عجیب آدمی ہیں آپ، نورے نے غصے سے کہا. آپ بتائیں آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ کام؟ نورے نے حیرانگی سے پوچھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ نورے نے اس سے کام نکلوانا ہے. ہاں کام، کیونکہ کوئی شخص کسی کی خوشامد بغیر کسی معاملے میں اگلے انسان کی مداخلت کو ضروری سمجھتے ہوئے ہی کرتا ہے. اور یقیناً آپ کو مجھ سے کام نکلوانا ہوگا جو آپ میٹھی بن کر مجھ سے بات کر رہی ہے. واٹ میٹھی؟ جی لگتا ہے اب آپ کو ایک بات کو دوبارہ سننے اور ترجیح دیتی ہے نا؟ ایکسکیوز می، میں آپ سے کوئی میٹھی بن کر بات کرنے نہیں آئی. میں آپ سے اس دن کی گئی بدتمیزی پر ایک ذرا سی معافی مانگ رہی تھی. نورے اوپر سے بولی. جی ارزم نے سر جھکاتے ہوئے کہا. کام بتائیں مجھے آپ. وہ پلیز بابا کا ایڈریس نکلوا دے. اف یو ول ڈو دس آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. یعنی کہ میں درست تھا. آپ اپنا کام نکلوانے کے لیے میری یہ خوشامد کر رہی تھی. آپ جو بھی سمجھے پلیز میرا یہی کام کر دے. نورے جیسے ہی ریکویسٹ کر رہی تھی. کل میرے تھانے آ جانا تم حریم کے ساتھ. کیا واقعی؟ تھینک یو سو مچ. حریم اور نورے اب شادی کے گھر سے آ چکے تھے. حریم، میں نے تمہیں ایک بات بتانی تھی. ہاں بولو نورے. نورے نے حریم کو ساری بات بتائی. کیا تم نے بھائی سے سوری کہا؟ تم نے؟ نورے، حریم حیرانگی سے پوچھ رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی تھی نورے اور کسی سے معافی مانگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تم تو کبھی بھی کسی کو سوری نہ کہو یار. جب انسان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے نا تو اس کو پھر حاصل کرنے کے لیے اگر انسان کو دوسروں کے سامنے نیک شریف ہو کر بھی حاصل کرنا پڑے تو کرو. میرا تو یہی قانون ہے. اوہ، حریم نورے کی اس بات پر چونک گئی تھی. ایک بات کہو نورے. ہاں یار، رہنے دیتے ہیں جہانزیب کی موت کا بدلہ. حریم کا اتنا ہی کہنا تھا کہ نورے کا دل کیا کہ وہ اپنا سر یا حریم کا سر دیوار پر دے مارے. تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے. تم سے اگر یہاں پر مجھے رکھا نہیں جا رہا تو مجھے بتا دو، میں چلی جاتی ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں یہاں رہنے کا اور تمہاری باتیں سننے کا، چاہے جہانزیب میرا سوتیلا بھائی ہی کیوں نہ ہو. میں نے اس کو پالا ہے، میں اس کی بہن ہوں. تم آئندہ ایسی بات نہ کرنا. اگر تم تنگ آ رہی ہو تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس ویسے ہی کہہ رہی تھی، حریم نے خفگی لہجے سے کہا. نورے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کے دروازہ زور سے بند کر کے لیٹ گئی. کیا سمجھتی ہے خود کو؟ اس کو کیا لگتا ہے میں اس کی بات ہمیشہ سنتی رہوں گی؟ جب دیکھو جب مرضی جو مرضی کہتی رہتی ہے، اور میں اس کو کچھ نہیں کہتی، اور میں ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی ہوں. اس کو یہ نظر نہیں آتا ہلکا سا اگر میں نے کہہ ہی دیا تھا کہ تم جہانزیب کی موت کا بدلہ نہ لو تو پھر بھی اس کو یہ سکون نہیں مل رہا. یہ نہیں کہ مجھے نرمی کے لہجے میں ہی کہہ دے. پتہ نہیں بھائی کے آگے بھی کیا بھنڈ مار کے آئی ہوگی. مجھے تو لگتا ہے ان کے آگے بھی کچھ ایسا ہے بولی ہوں گی جس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ کھانی پڑے گی. حریم خود سے باتیں کر رہی تھی اور حریم غصے سے اپنے کمرے میں جا کر سو گئی. صبح ہوئی. نور نے فجر کی نماز پڑھی، پھر قرآن پڑھا، پھر تھوڑا بہت ناشتہ کر کے سوچنے لگی کہ ابھی تک حریم تو جاگی نہیں. وہ کس کے ساتھ تھانے جائے؟ اگر وہ نہیں اٹھتی تو نہ اٹھے، میں خود ہی چلی جاؤں گی اس گاڑی میں. اس کی گاڑی ہے تو کیا ہوا؟ وہ بھی تو میری ہی ہے، میری دوست کی گاڑی ہے، میں لے کے جا رہی ہوں. نور خود دل کو تسلی دیتے ہوئے اس کی گاڑی نکال کے اس کی گاڑی میں بیٹھ کر تھانے چلی گئی. پورے تھانے میں ارزم کے کمرے کے باہر پہنچی. اندر گئی، السلام علیکم کہا. وعلیکم السلام. ارزم نے فائلز کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا. ارزم نے اوپر نہیں دیکھا کہ کون آیا. نورے وہاں اس کے سامنے کھڑی رہی تو ارزم کو محسوس ہوا کہ کوئی خاص بندہ ہے. ارزم نے نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ نورے تھی. اوہ نورے، تم آؤ بیٹھو. کھڑی کیوں ہو؟ ایکچولی آپ فائلز میں بزی تھے تو میں نے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا. اگر آپ فری ہے تو کیا اب ہم بات کر لیں؟
نورے پھر غصے سے اور خفگی سے لہجہ اپناتے کہا، اور سب نے ایک نظر اس کو گھور کر دیکھا اور بولا، تمہارے ساتھ کیا کوئی سائیکولوجسٹ مسئلہ ہے؟ کبھی تم اتنی میٹھی بن کر بات کر رہی ہوتی ہو اور کبھی تمہارا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے۔ نورے کو اس بات پر بے حد غصہ آیا، لیکن نورے نے اپنا غصہ جذب کرتے ہوئے کچھ نہیں کہا۔ یہ لے نمبر، اس کی دوست کہاں ہے؟ حریم۔ کیا مطلب؟ نورے نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئی آج؟ اس کی اور میری لڑائی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ صبح اٹھی نہیں اور کافی دیر ہو رہی تھی تو میں خود ہی آ گئی۔ نورے کی یہ بات سن کر ارزم بولا، کیا تم دونوں میں لڑائی بھی ہوتی ہے؟ I don't think so۔ نور اپنا غصہ مزید قابو نہیں کر پائی تھی، اس لیے کہنے لگی، اچھا تو میں چلتی ہوں، اب پلیز ایڈریس ڈھونڈ دیجیے گا، اللہ حافظ۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ کتنی عجیب ہے یہ، نورے کے کمرے سے باہر جانے پر ارزم نے کہا۔ نور گاڑی گھماتے ہوئے گھر پہنچی اور حریم تب تک اٹھ چکی تھی۔ نورے کو احساس تھا کہ وہ رات کو زیادہ ہی بول گئی تھی اور اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی جو اس نے رات کو کی تھی۔ حریم، نورے کو بلانے پر حریم نے جواب نہیں دیا۔ اچھا نا حریم یار، اب ناراضگی چھوڑ دو۔ دیکھو نا، تم میرے سے ناراض ہو جاؤ گی تو میں کس سے باتیں کروں گی؟ تم یہ جان بوجھ کے کر رہی ہو نا؟ تم جانتی ہو میں تو صرف اور صرف تم سے باتیں کرتی ہوں۔ نورے، اگر مجھے زندگی میں دوبارہ کوئی اچھی دوست بنانے کا موقع ملا نا تو پہلے میں اس کا چیک اپ کرواؤں گی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی مینٹل مسئلہ تو نہیں ہے اس کے اندر۔ حریم نے کہا، تمہیں لگتا ہے میں اپنے علاوہ تمہیں کوئی نئی دوست بنانے دوں گی؟ جس طرح کے ہمارے حالات لگ رہے ہیں نا، آئے دن ہم دونوں لڑ رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے تم کو بھی بنانی پڑے گی اور مجھے بھی بنانی پڑے گی کوئی نئی دوست۔ اچھا ناراضگی چھوڑ دو یار، اب دیکھو نا، اب تو مجھے مینٹل بھی کہہ رہی ہو۔ میں نے تمہیں بھلا کچھ کہا ہے؟ تم رات کو ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ تم جانتی ہو میں جہانزیب سے کتنا پیار کرتی ہوں اور بابا جہانزیب سے کتنا پیار کرتے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں جہانزیب کو انصاف نہ دلاؤں۔ کیا میں اس کی بہن ہوتے ہوئے صرف اتنا نہیں کر سکتی؟ اس کو انصاف نہیں دلا سکتی؟ حریم، تم بھی تو دیکھا کرو نہ، چلو اب ناراضگی چھوڑو پلیز پلیز پلیز۔ نورے نے حریم کا ہاتھ پکڑا۔ اچھا نہ چھوڑ دو اب ناراضگی، چلو نا، شاباش۔ اچھا لیکن تم مجھ سے آئندہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گی، حریم نے شرط رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، آئی پرامس۔ اب تو نہیں ناراض؟ نورے نے حریم سے پوچھا۔ نہیں۔ اچھا چلو، دیکھو میں آج صبح تمہاری گاڑی لے کر گئی تھی، ارزم کے تھانے گئی تھی میں۔ کیا ہوا؟ دے دیا نمبر پھر تم نے؟ ہاں دے تو دی ہے، اب وہ کہہ رہا تھا ایڈریس مل جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مل ہی جائے۔ حریم نے کہا، سنو، میں دوپہر کو کھانے کا کچھ کرنے لگی ہوں، تم بتاؤ کچھ کھاؤ گی؟ جو تم بھی بناؤ وہی کھاؤں گی۔ چلو میں بریانی بنا لیتی ہوں۔ پھر مل کے ہی کھا لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہاری ہیلپ کر دیتی ہوں۔ وہ دونوں کچن میں جا کر بریانی بنانے لگی اور بریانی بنانے کی تھوڑی دیر بعد باہر سوئمنگ پول کے پاس بیٹھ کر بریانی کھانے لگی۔ تم جانتی ہو حریم، جہانزیب کو سوئمنگ بہت پسند تھی، تو بابا نے کہا تھا ہم اپنا جو نیا گھر بنا رہے ہیں نا، اس میں بابا سوئمنگ پول بنائیں گے۔ اچھا واقعی؟ ہاں نا، اس کو تو اتنی اچھی سوئمنگ کرنا آتی تھی، بلکہ وہ مجھے بھی کہتا تھا آپ آئے، میں آپ کو سکھاتا ہوں، لیکن مجھ سے کہاں ہو رہا تھا، مجھ سے تو گھر کی کوکنگ ہی نہیں ہوتی، اور مجھے کہتا تھا میں آپ کو سوئمنگ سکھاؤں۔ ہاں یہ تو ہے بھائی، تم سے کوکنگ نہیں ہوتی، تم نے کہاں سوئمنگ سیکھنی تھی؟ حریم اور نورے ہنسنے لگی۔ حریم روزانہ کھانا بناتی تھی اور نورے برتن وغیرہ دھو دیتی تھی۔ حریم میری بات سنو، آج تم میرے کمرے میں میرے ساتھ ہی سو جاؤ۔ لیکن کیوں؟ یار ویسے ہی سو جاؤ، میرا دل کر رہا ہے تمہارے ساتھ سونے کا۔ مجھے پتہ ہے اگر میں تمہارے ساتھ سوئی نا، تم پوری رات مجھ سے باتیں کرو گی اور سو گی نہیں۔ ابھی ہم نے صبح جانا بھی ہے ارزم بھائی کے پاس ایڈریس لینے۔ اچھا چلو سو جاؤ، تم اپنے کمرے میں اپنے کمرے میں سو جاؤں گی۔ وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں سو گئے۔ صبح ہوتے ہی نورے نے معمول کے مطابق فجر پڑھی اور قرآن پڑھ کر ناشتے میں آملیٹ بنایا، اور حریم کے لیے حریم آ کر بیٹھ گئی اور وہ دونوں ناشتہ کرنے لگی۔ نورے، تم سے کبھی فجر کی نماز مس کیوں نہیں ہوتی؟
میرے سے تو صبح اٹھا ہی نہیں جاتا۔ فجر تو میری نیند کا حصہ ہے اور میری صبح کا حصہ ہے۔ مجھے پتہ ہے اگر میں فجر پڑھوں گی نا تو میرا دن بہت اچھا گزرے گا۔ میں اس لیے پڑھتی ہوں فجر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے میرے پہ یہ نماز، تمام مسلمانوں پر میں کون ہوتی ہوں چھوڑنے والی یا نہ اٹھنے والی؟ الحمدللہ تعالیٰ ہمت اور طاقت دیتا ہے جس سے میں اٹھتی ہوں، اور میں ویسے بھی ہر رات اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ کر سوتی ہوں کہ مجھے صبح فجر کے ٹائم اٹھا دینا اور مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دینا، اور بس پھر میں اٹھ جاتی ہوں۔ تم بھی پڑھا کرو نماز، پتہ ہے کتنی سزا ہے نماز نہ پڑھنے والے کی۔ ہاں میں پڑھوں گی انشاءاللہ، لیکن تم نہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے میرے لیے ریکویسٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے جس نے میرا بڑا ساتھ دیا تھا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے میری بات نہ مانی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، کبھی کبھار تہجد بھی پڑھتی ہو، ساتھ میں تم نے قرآن پاک بھی پڑھنا ہوتا ہے، اچھی بات ہے، یہ کرنی ہوتی ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی تو فیوریٹ ہو گئی نا۔ تم بھی تو فیوریٹ بن جاؤ اللہ تعالیٰ کی، اس میں کیا ہے؟ تم میرے لیے دعا کرنا پلیز، میں بھی نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ پتہ ہے میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں، مجھے اتنی کوئی پرفیکٹ یاد نہیں ہے بٹ میں تمہیں سناتی ہوں۔ ایک بندے کے پاس ایک آدمی آیا اور کہتا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا، لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو گھسیٹ کے نماز پڑھتا ہوں۔ تو آگے سے وہ بندہ بولا دوسرے والے سے جس کے پاس وہ آدمی آیا تھا، یار تو کتنا اچھا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات مان رہا ہے اور تو اپنے آپ کو گھسیٹ کر نماز پڑھا رہا ہے، چاہے تیرا دل نہیں کر، اللہ تعالیٰ تیرے سے کتنا راضی ہوگا۔ واو ماشاءاللہ، کتنی پیاری بات، کتنی پیاری کہانی ہے یار یہ۔ ہاں تو وعدہ کرو تم بھی نمازیں پڑھو گی انشاءاللہ ضرور۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے، تھانے چلتے ہیں۔ وہ دونوں تھانے کے لیے روانہ ہو چکی تھی، اور جب تھانے پہنچی تو 2 گھنٹے مسلسل بیٹھنے کے باوجود اعظم تھانے نہ آیا، تو انہوں نے سپاہی کو بلوایا اور پوچھا کہ ابھی تک ایس پی صاحب کیوں نہیں آئے؟ تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ آج تو ان کی چھٹی تھی۔ نور کو یوں شدید غصہ آیا، اس نے حریم کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی میں لے گئی اور اس کو کہا چلو اس کے گھر۔ نورے نے ہوٹل روم میں قدم رکھ کر زور سے اپنا ہینڈ بیگ نیچے مارا۔ نورے کنٹرول یار، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دوں اور اس کو اتنا ماروں کہ وہ میرا بس چلے تو میں اس کی ہی گن سے اس کو گولی مار دوں۔ میں تو پاگلوں کی طرح اس سے سوری کرنے گئی تھی تاکہ میرا کام نکل آئے، اور وہ واقعی 2 نمبر ہے حریم۔ اوکے نور کنٹرول یار، کوئی بات نہیں، کوئی ان کو کام آ گیا ہوگا، تم صرف پردہ پوشی ہی کرتی رہا کرو اس کی۔ اب تم نے دیکھا نہیں وہ کتنا 2 نمبر آدمی ہے، 2 نمبری نہیں دکھائی کیا اس نے؟ اوکے یو گو اور سو جاؤ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی قسط، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک مجھے دیجیے گا اجازت۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، لائک اینڈ کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔